السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ارشد سید کریم ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک پاکستان اسٹڈیز کے کورس کے لیے جو کہ ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. دی کورس از آن پاکستان اسٹڈیز which means that we are going to talk about everything about Pakistan. Society, polity, socio-cultural value system, geography, history, and economics. And of course, we'd also talk about the ideological foundation of Pakistan. After that, we are going to pick up the political development of the new nation, which was established in 1947. And for this purpose, we have a very comprehensive presentation for you, which will be covered into 30 lectures, each lecture covering about 1 hour period of time. Let us see, to begin with, the course description we have for you for this purpose. The course will deal with political background of Pakistan in its historical perspective, throwing lights on the country's national movement process and the formation of new nation in the subcontinent. It will also examine the political dynamics and institutions of Pakistan with a development approach of its political system. So you can see that the description of the course does present a very comprehensive study of the subject. I also have the course objective with that. Our students would learn the process of the foundation of Pakistan. They would examine the struggle for the freedom movement. They would understand the ideological, socio-political, and economic foundations of the country. They would develop knowledge of foundation of Pakistan and its political institutional framework and functional performance. And they would also learn about the ups and downs Pakistan has passed through in her search of democracy. Here also, we see that the objective presents a very comprehensive description to make a student understand Pakistan in a very comprehensive form. For this purpose, to study Pakistan very comprehensively, I would like to present the map of the Indo-Pakistan subcontinent, which is prior to making of Pakistan and during the period of British India. And talking about the map, naturally, I would like to let you know what Indo-Pakistan is and what it had been. In fact, we are going to study the history of the subcontinent, or in other words, I am going to speak on the historical foundations. But before I do that, I would love to have the description of map of Pakistan so that we understand where we are and what we are. ہم اگر ہندوستان کے اور ہند پاکستان کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں بقبل 1947 کے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. چونکہ میں نے جیسا کہ بیان کیا، ہم تاریخ کے حوالے سے پاکستان کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے، اس لیے ہم تاریخی حوالے سے ہی پاکستان کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ ایشیا کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے سامنے جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس نقشے میں اوپر نارتھ ہے، نیچے ساؤتھ ہے، آپ کے الٹے طرف ایسٹ ہے اور سیدھے طرف ویسٹ ہے. اس نقشے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نارتھ کے ایریے میں پہاڑی علاقہ ہے، اور دنیا کا سب سے اونچا چوٹی کا حصہ جو کہ ہمالیہ کہلاتا ہے وہ ہندوستان پاکستان بر صغیر کے ناردرن ایریے میں ہے.
کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو ہندوستان پاکستان بر صغیر کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح چین اور روس کا ہے۔ دوسری طرف پہاڑ کے ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں ایک ڈیفینسو لائن آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کو یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ناردرن ایریا سے حملے اتنے نہیں ہو سکے جس کی توقعات ہو سکتی تھیں۔ گو کے تاریخ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ناردرن ایریا سے ہندوستان میں انویژنس ہوئے ہیں، اینڈ وی ڈو سی دیٹ دی فرسٹ پیپل ہو انٹرڈ انٹو انڈیا فرام اٹ واز ناردرن ایریا، دی ایرینز who came into the Indo-Pakistan subcontinent years ago during the 15th century to 7th century BC۔ ہندوستان کے ساؤتھ میں سمندر ہی سمندر ہے جس کا نام انڈین اوشن ہے۔ انڈین اوشن کی اپنی بہت ہی خاص اہمیت ہے، چونکہ انڈین اوشن دو بڑے اوشنز پیسیفک کو اور اٹلانٹک کو ملاتا ہے۔ دوسری طرف یہ سمندری حصہ ہند پاکستان بر صغیر کے ڈیفنس کے لیے بھی بہت کارآمد رہا ہے۔ تجارت میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ پھر آپ کو مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف جو ہندوستان پاکستان بر صغیر کا حصہ نظر آتا ہے، جہاں پاکستان کا حصہ ہے، وہ بنیادی طور پہ مسلم ورلڈ کا حصہ ہے۔ یہاں سے مسلم ورلڈ شروع ہوتا ہے اور پورے عریبین اور مڈل ایسٹرن حصے کو پہنچتا ہے، جہاں ایک طرف یہ ختم ہوتا ہے اوپر جا کر افریقہ کے ناردرن ایریا میں، اور اوپر نارتھ کے ایریے میں ٹرکی پر۔ اسی طرح نارتھ کے ایریے میں جو نئے ممالک روس کے کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد قائم ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر ساؤتھ ایسٹ کا ایریا ہندوستان کا اپنا حصہ ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ انڈو چائنا جاپان کو کور کرتا ہوا پیسیفک اوشن تک چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ مغربی حصہ مسلم ورلڈ کا حصہ ہے اور مشرقی حصہ ہندو ورلڈ اور بدھسٹ ورلڈ کا حصہ ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا نقشہ بہت ساری چیزوں سے ملا جلا ہے، یعنی یہاں ملٹی کلچرلزم ہے، ملٹی ریلیجس ویلیو سسٹم ہے، ملٹی لنگوسٹک سسٹم ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے یہ ریجنلزم میں پھیلا ہوا ہے۔ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، یہ چاروں ریجنز ہندوستان کے مختلف مذاہب، مختلف ثقافت، مختلف زبانوں اور مختلف جغرافیائی حالات کو پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہند پاکستان بر صغیر ایک ایسا سوشو کلچرل، پولیٹیکل، اکنامک مکسچر ہے جس میں ہر طرف سے یکجائیت کے لیے بہت ضروری پڑتا ہے کہ یہاں ایک ایسی حکومت قائم ہوتی رہے جو کہ ایک سینٹرلائزیشن کے طریقے کی حکومت بنے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے سینٹرلائزیشن کو اہمیت دی گئی ہے، چونکہ یہ چیدہ حصے جو کہ ملٹی کلچرلزم اور سوشل ڈائیورسٹیز کی وجہ سے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، ان کی یکجہتی کے لیے، ان کی یکجائیت کے لیے، ان کے سوشو پولیٹیکل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سینٹرلائزڈ فارم ایڈمنسٹریشن had always been found necessary for the subcontinent۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم جب پاکستان کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے لیے لازمی ہوگا کہ ہم اس کے ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز، جغرافیکل فاؤنڈیشنز، سوشو کلچرل فاؤنڈیشنز، اکنامک فاؤنڈیشنز اور آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز کے اوپر نظر ڈالیں۔ اس طرح پاکستان کا مطالعہ ایک بہت
وسیع مطالعہ بن جاتا ہے. We also notice that this map tells us India has been always divided into a very wide range of regionalism, and that had always created a problem of national integration, and thus the political development problem with reference to geographical situation of the country had always been there for the administrative issues of the country. لہذا جب ہم ہندوستان کے مطالعے پہ نظر ڈالیں گے بحوالہ پاکستان کے مطالعے کے تو ہم سب سے پہلے تاریخ کی طرف جائیں گے. اینڈ دیئر فور وی گو ان ٹو دی فاؤنڈیشن آف پاکستان اسٹڈیز ٹو بگن وتھ ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز. The historical foundations of Indo-Pakistan subcontinent is very interesting. We study Pakistan, as I had been mentioning, from the ancient time, and therefore we pick up the subcontinent because Pakistan was created in 1947 out of the division of the Indo-Pakistan subcontinent by the British imperialism when the British left India as a colony in 1947. Thus, we have divided the history of the Indo-Pakistan subcontinent into three major parts. The first being the ancient India, the second being the medieval India, and third being the modern India. Here also we see that the ancient India was covered by the Aryans and the Dravidians. The medieval India was covered by the Arabs, Persians, Turks, Afghans, and the Mughals. And the modern India was covered by the British imperialism. Not only this, we also see that ancient India was covered by religion Hinduism and different religions of the native Indians called Dravidians. The medieval India was covered by the Muslim world, by the religion of Islam. And British India continued its political setup in the Indo-Pakistan subcontinent mostly with administrative system. It continued the religious value system of Hinduism on the one hand and Islam on the other hand. It was not surprising that the British government did not immediately change the Hindu laws and the Muslim laws in the subcontinent. And therefore, there was a new setup in the Indo-Pakistan subcontinent during the British Empire, which naturally we are going to see in details at the later stage. Now, ہم شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کو اینشنٹ انڈیا کی تاریخ سے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان پاکستان بر صغیر میں قدیمی دور ایک بہت وسیع دور تھا. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس کی شروعات 15ویں صدی بی سی سے ہوتی ہے جبکہ ہندوستان میں سینٹرل ایشیا سے ایرینز داخل ہوئے. ایرینز ور warriors, they were fighters, and they came into the Indo-Pakistan subcontinent through the northern region of the subcontinent. They came in the northern area of Indo-Pakistan subcontinent, they settled there, and where they also ignored the southern part, where a new race was already living in India during those days under the racial name of Dravidians. Therefore, India became a combination of two races, of the Aryans who settled in the north and of the Dravidians who had been already settled in the southern region of the Indo-Pakistan subcontinent. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی چیز اپنی نہیں ہے. ہندوستان نے ہر چیز بیرونی جگہوں سے لی ہیں. مثلاً ہندوستان کا مذہب، ہندوستان کی زبانیں، ہندوستان کی ثقافت، ہندوستان کا انتظامی نظام، کچھ بھی اپنا نہیں ہے. مثلاً when the Aryans came, they brought with themselves the Hindu religion, the Sanskrit language,
their own socio-political and cultural value system. In other words, with religion, they brought caste system. They brought the Brahmins, they brought the Chhatras, and they brought the Vaishyas. And those people who were the native Indians, the Dravidians, they considered them untouchables and called them the Sudras. اور ان کو انہوں نے ورکرز کی حیثیت سے استعمال کرنا شروع کیا. اس طرح قدیمی دور سے ہندوستان کے مذہب ہندوازم میں کاسٹ سسٹم کی شروعات شروع ہو گئی. Then they brought Sanskrit with them, and Sanskrit expanded in India with them, and by the period they stayed in India for long 700 years, they spread Sanskrit language as Indian language. تو اس طرح ہمیں ہندوستان کی جو اوریجنل زبان ہوگی اس کا بھی پتہ نہیں ہے تاریخ میں، اور ہندوستان کی زبان باضابطہ طور پہ سنسکرت قبول کی گئی اور استعمال کی گئی، جو کہ کافی دنوں تک جاری اور ساری رہی اور بیچ میں وہ غائب بھی ہو گئی. اس کے بعد آج کے دور میں پریزنٹ انڈیا میں اس کو دوبارہ نئی روشنی ملی ہے اور اس کا استعمال عمل میں آنا شروع کیا جاتا رہا ہے. قدیمی دور کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس دور کو تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور کے کنٹریبیوشنز کیا ہیں. ٹو بگن وتھ the most significant contribution of ancient India had been that it was basically an agrarian culture. زراعتی ثقافت کا یہ حصہ تھا. جب ایرینز آئے تو وہ دیہی علاقے میں بسے. ظاہر ہے اس زمانے میں شہر ویسے بھی نہیں تھے، کوئی شہری زندگی کا طور طریقہ بھی نہیں تھا، اور دوسرے ہندوستان بخود ایک ایگریکلچرل لائف اسٹائل میں رہ رہا تھا. اس لیے پورا کا پورا ہندوستان جو کہ ایرینز کے قبضے میں تھا وہ ایگریرین سوسائٹی کا حصہ بنا. ایگریرین سوسائٹی کے کنٹریبیوشنز میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ پائی جاتی ہے کہ ایلڈر فیملی ممبر کو سب سے زیادہ اہمیت ملی اور اس طرح خاندان کا ابھار شروع ہوا. اب چونکہ کاسٹ سسٹم موجود تھا، ہندوازم کی انفلوئنس کے تحت کاسٹ سسٹم کو بھی اسی طرح اہمیت دی گئی. اس لیے جو گروہ پیدا ہوا وہ کاسٹ سسٹم سے ہی پیدا ہوا، وہ پروفیشنلزم سے پیدا نہیں ہوا. چونکہ ایک تو کاسٹ سسٹم ہی نے پروفیشنلزم بنا ڈالا تھا کہ برہمن وہ ایک طرف مندر کے پجاری بنے اور ان کے ہاتھوں میں یہ اختیار آ گیا کہ وہ خدائی طاقت کے ساتھ ہیں، اور جو بھی ان کے بھگوان نے ان کو بتانا ہے، ان کو کہنا ہے، وہ برہمنوں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس طرح مندر کی بہت قدر ہوئی اور برہمن ذات ان کے ہندو مذہب کے ذات میں سب سے اونچی ذات مانی گئی. اس کے بعد کاسٹ سسٹم کا دوسرا حصہ چھاترا کا حصہ ہے. چھاترا واریر تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا ہندوستان پاکستان بر صغیر پر، لہٰذا وہی حکمراں بنے. انہی نے انتظامیہ چلانی شروع کی، اور انتظامیہ چلانے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ لائے گئے ایک تیسرے کاسٹ سسٹم کے حصے ویشیاس کی مدد لی، جن کے حوالے انہوں نے ہند پاکستان بر صغیر کے اپنے دور کے فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کو اپنے ہاتھ میں دیا. اور اس طرح ہندوستان کی اینشنٹ انڈیا کی تاریخ میں خود بخود پولیٹیکل سسٹم پیدا ہو گیا، جس میں برہمنوں کا مندروں کا راج ہوا، یعنی جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کی انہوں نے سربراہی کی. چھاتراز نے اپنے ہاتھوں میں اختیارات رکھے اور ویشیاز نے اپنے ہاتھ میں انتظامیہ لی. اب جو آخری حصہ تھا کاسٹ سسٹم کا، اس کا تعلق ایرینز سے نہیں تھا، بلکہ وہ نیٹو انڈینز تھے جسے ہم ڈریویڈینز کے نام سے جانتے ہیں. ان کو انہوں نے بحیثیت ورکرز استعمال کیا
اور ان کی سویلائزیشن کو اتنا ناکارہ سمجھا کہ انہیں اچھوت یا انٹچبل کے نام سے پکارا اور انہیں اپنے علاقوں سے یعنی اپنے رہائش کے علاقوں سے دور دراز رکھا۔ اس طرح اینشنٹ انڈیا ایگریکلچرل سوسائٹی، کاسٹ سسٹم اور ریلیجس انفلوئنس کے ماتحت قائم ہوا۔ اس کے بعد جو دوسری بہت دلچسپ بات اسی حوالے سے سامنے آئی وہ تھی پنچایت سسٹم۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہند پاکستان بر صغیر ایک ایگریرین سوسائٹی تھی اور فیملی کا دار و مدار کاسٹ سسٹم پر مبنی تھا۔ اسی طرح گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کونسلز بنائے گئے اور ان کونسل کی سربراہی 5 اشخاص کی ممبرشپ کے تحت کرتے ہوئے پنچایت سسٹم قائم کیا گیا، اور یہ پنچایت سسٹم ہی اس علاقے میں ایک مضبوط انتظامی ادارہ بنا جس کے ماتحت وہ سارے کاروباری سلسلے ڈال دیے گئے جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا گاؤں میں تحصیلدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ پنچایت سسٹم ایک ایسا سسٹم قائم ہوا جس نے بنیادی طور پہ ہندوستان میں لوکل گورنمنٹ کو جنم دیا۔ Therefore, the foundation of local government actually, if we look into the framework of the Indo-Pakistan subcontinent history, we see that it was not the contribution of the British. Rather, the British had picked up the panchayat system as the foundation of the local administration in the Indo-Pakistan subcontinent. After that, we also see that ancient India, with all these, looking into the background, with agrarian society, the influence of the family, the influence of the caste system, the influence of the panchayat system, India became a society of authoritarian regime. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی جو ضرورت تھی ریجنلزم یا ملٹی کلچرلزم کی وجہ سے وہ تھی ایک جہتی، اور ایک جہتی کو قائم کرنے کا طریقہ کار جو ان کے پاس نظر آیا وہ تھا اتھارٹیٹیو رول۔ اس لیے ہندوستان میں خود بخود ڈسپوٹزم کی پیدائش ہوئی اور اتھارٹیرین رول کی سپریمیسی قائم ہوئی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ایک نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ تھی ریجنلزم، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ since the Aryans came into the northern area and they settled in the northern area, they ignored the southern area of the Dravidians. Automatically, there appeared 2 regions of the north and the south. And look at the very interesting point of the Indo-Pakistan history, which I notice very closely, that India was always ruled by the north. Before the partition of India, India was under the influence of the northern region, particularly the Uttar Pradesh, they call the United Province, the province of Punjab, and the northern area of the land of Kashmir. The southern people always remained the depressing class. Their education system, their administrative system, their socio-cultural system had been weak. Even after the partition of India, when India became a republic, we see that most of the prime ministers, they came from the northern area of India. Even today, India is ruled by the north, and it is in history, it is very exceptional that they had very, very few prime ministers and the government from the people of the south. Now we come to the question of language at the ancient period. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایرینز اپنے ساتھ سنسکرت زبان لائے تھے، تو ناردرن ریجن کی زبان سنسکرت ہو گئی، اور ساؤتھ میں ڈریویڈینز مختلف زبانیں بولا کرتے تھے جو کہ آج بھی کنٹینیوڈ ہے ان کے ہاں، جن میں ملیالم، تامل، تیلگو اور کنڈا شامل ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد ان ساری زبانوں کو ملا کر کے 14 زبانیں، جس میں کہ
ہندوستان میں اپنی نکلتی ہوئی زبان اردو اور ہندوستان میں اپنی پیدا ہوئی ہوئی زبان ہندی جو کہ سنسکرت سے لی گئی تھی، دونوں کو ملا کر کے 14 زبانیں ہندوستان کی آفیشیل زبانوں میں شامل کی جاتی ہیں، اور آج تک ہندوستان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا کہ ہندوستان کی کوئی نیشنل لینگویج بن سکے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ریجنلزم اتنی سخت رہی ہے کہ اسے ایک زبان کی یکجہتی میں لانا آج تک پاسبل نہیں ہو سکا، اور خاص کر اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ آج کا ہندوستان اگر دیکھا جائے تو آزادی کے وقت کے ہندوستان کے مقابلے میں بہت سارے ٹکڑوں میں زبان کی بنیاد پہ اپنے فیڈرل سسٹم میں بہت سارے اسٹیٹس کو قائم کر کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے حصے میں بڑھ چکا ہے۔ مثلاً جس زمانے میں ہندوستان آزاد ہوا تھا اس زمانے میں ہندوستان میں 10 پروونسز تھے، اب ہندوستان میں 27 پروونسز قائم ہو چکے ہیں انہی خطوں میں جن خطے میں وہ 10 پروونس تھے، اور ان ساروں کی بنیاد سوشو کلچرل ویلیو سسٹم ہے جس میں سب سے اہم زبان ہے۔ لہٰذا پوری اینشنٹ ہسٹری کے کوریج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہند پاکستان بر صغیر کی قدیمی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے موٹے موٹے طور پہ کہ یہ ایک ایگریرین سوسائٹی تھی، ایک ہندو سوسائٹی تھی، کاسٹ سسٹم سوسائٹی تھی، پنچایت سسٹم سوسائٹی تھی، اور ریجنلزم سوسائٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 2 اہم چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، ایک ہم لینگویج کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری آتھوریٹیرین رجیم کے نام سے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں ہند پاکستان بر صغیر کی تاریخ کے دوسرے حصے میں جسے ہم میڈیول ایرا کے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ میڈیول ایرا از کورڈ بائی دی مسلم ورلڈ بائی دی ریلیجن آف اسلام۔ یہ بھی ہندوستان پاکستان بر صغیر کی تاریخ کا بڑا دلچسپ حصہ ہے، چونکہ اس دور میں جو کہ تقریباً 1000 سال کا دور ہے، مختلف دنیا کے مسلمانوں کے حصے سے ہندوستان میں لوگ داخل ہوئے جو کہ ہندوستان پہ قابض ہوئے، جس میں عرب، ٹرکس، پرشینز، افغانز اور مغل شامل ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ جب سارے کے سارے ایک کے بعد دیگرے ہندوستان میں حکمراں بن کر کے آئے اور کنکرر بن کر کے داخل ہوئے اور آ کر کے سیٹل ہو گئے تو سب اپنے ساتھ ساتھ اپنی اپنی ثقافتوں کو لے کے آئے۔ ویسے بنیادی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی ثقافت ایک اپنی خاص اہمیت رکھتی ہے، مگر دوسری طرف یہ سارے اپنے لوکیلٹی کی ثقافت کے علیحدہ علیحدہ ریپرزنٹیٹو تھے۔ مثلاً ٹرکش فوڈ، ٹرکش کلوتھ، ٹرکش لینگویج was different compared to that of the Arabs, that of the Persians, that of the Afghans or that of the Mughals۔ تو یہ سارے جب ہندوستان میں آئے ایک کے بعد دیگرے آ کے بسے، مذہب نے اپنی جگہ لی، مسلمانوں نے ایک اپنی کمیونٹی بنائی، تو یہ سارے انٹرمنگلڈ ہو گئے، اور بجائے ٹرکش کلچر کے، پرشین کلچر کے، عربک کلچر کے، یا افغان کلچر کے، یا مغل کلچر کے، ایک اسلامک کلچر کی بنیاد ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور اس طرح ہندوستان کے مسلمان ملت اسلامیہ کے نام سے پکارے جانے لگے، جنہیں ہم مسلم کمیونٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اینشنٹ انڈیا کے مقابلے میں میڈیول انڈیا کی تہذیب بالکل مختلف رہی ہے۔ مثلاً بنیادی طور پہ سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اینشنٹ انڈیا ایگریرین سوسائٹی تھی، جبکہ میڈیول انڈیا اربن کلچرل سوسائٹی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی انویڈرز، مسلمان انویڈرز انڈیا میں آئے وہ اربن ایریا سے آئے، وہ اربن ایریا کی واقفیت رکھتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنے سارے نظام کو اربنائزیشن سے شروع کیا۔ مثلاً پنچایت سسٹم کا نظام، چونکہ ان کی واقفیت ویسے نظام سے اپنے ملکوں میں نہیں رہی تھی بلکہ شہری نظام سے رہی تھی، اس لیے انہوں نے
ہند پاکستان بر صغیر میں پنچایت سسٹم کے نظام کو ختم کر دیا. Our second point of discussion is significance of religion and sectarianism in the Indo-Pakistan subcontinent. The Muslims, they came to Indo-Pakistan subcontinent from the different parts of the Muslim world, as I mentioned, which combined many of the nations such as the Turks, the Afghans, the Persians, the Arabs, and the Mughals. But they carried one religious value system, Islam. Islam entered into the Indo-Pakistan subcontinent with the entrance of the Arabs. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام ہندوستان پاکستان بر صغیر میں بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محمد بن قاسم کے زمانے سے داخل ہوا، اور حقیقتاً ہم سندھ کو بابا اسلام کے نام سے پکارتے بھی ہیں. مگر دوسری طرف جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ مسلمان بہت زمانے سے محمد بن قاسم کے آنے کے پہلے سے ہندوستان کے دوسری طرف کے حصے میں، جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اس سے پہلے ایسٹ پاکستان تھا اور اس سے پہلے بنگال تھا، وہاں تجارت کے لیے آتے رہے تھے اور سیٹل ہوتے رہے تھے. تو اس طرح سے مطالعہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا سیٹلمنٹ بنگال میں پہلے ہوا ہے بامقابلتاً سندھ کے، اور اس کے بعد جب انویژن ہونے لگا اور راستہ کھلا ناردرن ایریا کا، تو مسلمانوں کا انویژن ناردرن ایریا سے ہوتے ہوئے پنجاب کے راستے سے نارتھ کے راستے میں انڈیا میں ایسٹ میں اور نارتھ میں داخل ہوا، جس کی مثال مجھے نظر آتی ہے کہ اگر آپ نام اٹھا کے دیکھیں تو جتنے عربی نام ہیں وہ آپ کو بنگال میں نظر آئیں گے، جیسے نور الاسلام، عبدالسلام، شفیق الرحمن، ضیاء الرحمن وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ ہمارے ہاں نارتھ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو نام ہمیں پنجاب میں جو نظر آتے ہیں جیسے پرویز، جاوید، نسرین، یہ سارے نام پرشینائز نام ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عربوں کا قیام بنگال کی طرف پہلے نظر آتا ہے اور پرشینز کا قیام پنجاب کی طرف نظر آتا ہے دوسرا. اس طرح یہ تاریخ کا مطالعہ ہمیں کبھی کبھی دشواریوں میں ڈال دیتا ہے کہ مسلمانوں کا انٹرینس کس طرف سے ہوا تھا. مگر ہم سندھ کو بابا اسلام اس لیے پکارتے ہیں کہ بنیادی طور پہ محمد بن قاسم نے جب داخلہ کیا تھا تو سندھ پر قبضہ کیا تھا اور مسلمان کی حکومت وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہم اسے بابا اسلام کا نام دیتے ہیں. بہرحال مسلمانوں کا انٹرینس ہندوستان میں بہت زور و شور سے ہوا اور ایک نئے ثقافتی لہر کو ہندوستان میں مسلمانوں نے پھیلایا. نہ صرف اسلام آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ثقافت آئی، اور جس کے نتیجے میں ایک ایسی ثقافت ہند پاکستان بر صغیر میں قائم ہوئی جسے ہم نے ملت اسلامیہ کے نام سے پکارا. ہم بھول بیٹھے کہ ہم ٹرکش تھے، ہم پرشین تھے، ہم عربی تھے، یا ہم افغانی تھے، اور یا ہم مغل تھے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ہندوستانی پکارا اور اپنے آپ کو مسلمان کہا. اس طرح ملت اسلامیہ کی ایک نئی تہذیب شروع ہوئی، جس میں ایک نئی ثقافت کا جنم ہوا، جس میں دوران شاہ جہان میں اردو زبان نے جنم لیا، جس میں وہ کھانے جو آج ہم کھاتے ہیں اور ہم اسے مسلمانوں کا کھانا کہتے ہیں، وہ لباس جو ہم پہنتے ہیں جسے ہم مسلمانوں کا لباس کہتے ہیں، مثلاً ہمارا کھانا بریانی، قورمہ، قلیہ، مرغ مسلم، اور ہمارے لباس شلوار اور قمیص. یہ لباس آج تک بتانا مشکل ہے کہ یہ ٹرکش ہیں کہ عربک ہیں کہ پرشین ہیں یا افغانی ہیں، اور یہ کھانے بھی اسی طرح بتانا مشکل ہے کہ یہ کھانے عربک ہیں کہ پرشین ہیں کہ ٹرکش ہیں. جب ان کو ملایا گیا تو اس میں ہندوستان کے مسالے بھی ملے، اور اس طرح مسلمانوں کا کھانا ہندوؤں کے کھانے سے بالکل مختلف ہو گیا. اور اگر آپ آج اپنے ملک سے باہر نکلیں، آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، تو آپ کو تقریباً مزے میں
اسی طرح کا کھانا نظر آئے گا۔ تو اس سے وضاحت یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان نے ایک نئی تہذیب، ایک نئی ثقافت اور ایک نیا ماحول ملت اسلامیہ میں پیدا کیا، جس سے ملت اسلامیہ ایک نئی قومی شکل میں ابھری۔ اور حقیقتاً یہ کمبینیشن ہی ایک ایسا کمبینیشن تھا جو اسلامک ریلیجن کے سگنیفیکنس کے ویلیو سسٹم کے تحت آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز کا باعث بنا۔ دوسری طرف اسلامی مذہب ہی کے سگنیفیکنس کے حوالے سے ہندوستان میں سیکٹیرینزم کا مادہ بھی شروع ہوا۔ شیعائٹس، سنیائٹس، وہابیائٹس، یہ سارے سیکٹیرینز ویلیو سسٹم بھی ہندوستان میں شروع ہوئے، کچھ تو باہر سے آئے، کچھ یہیں سے شروع ہوئے۔ The next topic to discuss about medieval India is the supremacy of the authoritarian rule. It was exactly like that of the ancient time. The conquerors, the Muslim conquerors who came to India, they established their imperialism with monarchical system. اور اس طرح ہندوستان میں بادشاہت کا دور شروع ہوا، جو کہ انہوں نے اپنے معاشرے سے اور اپنے سیاسی نظام سے ہندوستان میں قائم کیا تھا۔ اور اس طرح ہندوستان میں بہت مشہور و معروف مسلمان بادشاہ گزرے۔ اس کے بعد جو پرانی ہند پاکستان پر صغیر کی تاریخ میں بات ہمیں نظر آئی تھی، جس کا کنسرن ریجنلزم سے تھا، وہ بھی میڈیول انڈیا میں جاری اور ساری رہا، بلکہ اس میں ایک اور نئی بات شامل ہوئی کہ پہلے ہندوستان میں دور قدیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو ریجن، ناردن اور سدرن نظر آتے تھے، جبکہ مغل دور میں یہ ہندوستان 4 ریجن میں بٹ گیا، بیسکلی ساؤتھ، بنگال، پنجاب اور سینٹر دہلی اینڈ آگرہ۔ This was the reason that the British India, when established its own administrative system, it had to use the geographical and historical foundation to make India a federal state on the basis of regionalism. ہمارے ڈسکشن کا اگلا حصہ ہے میڈیول دور میں ایکسپینڈڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اینشنٹ انڈیا میں ایسا نہ ہو سکا، چونکہ ناردن اور سدرن ریجن اتنے علیحدہ طور پہ بٹے ہوئے تھے، مگر مغلوں کے دور میں خاص کر کے درمیانی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں نے جب اپنے نظام کو پھیلایا تو ہندوستان ایک ایکسپینڈڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں پھیل گیا، اور اس طرح ہندوستان ایک یونائٹڈ انڈیا کی شکل و صورت میں سامنے آیا۔ جس طرح ہم نے قدیمی دور میں زبان کی اہمیت کو بحوالہ سنسکرت دیکھا تھا، اسی طرح میڈیول دور میں زبان کی اہمیت بھی جار و ساری رہی۔ کافی عرصے تک ہندوستان کی آفیشیل زبان پرشین رہی، جبکہ 1835 میں انگریزوں نے اسے انگریزی سے ریپلیس کر دیا۔ مگر بقبل اس کے کہ پرشین ریپلیس ہوتی، ہندوستان میں اپنی ایک نئی مسلمانوں کی زبان قائم ہو چکی تھی، جسے ہم اردو کے نام سے پکارتے ہیں۔ لہٰذا ملت اسلامیہ ایک تو اسلامی ثقافت کے تحت آگے بڑھتا رہا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ثقافت کو جو کہ مڈل ایسٹ سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، ایک جا کرتے ہوئے ایک نئی اردو زبان کے ساتھ جاری اور ساری رہا۔ لہٰذا ملت اسلامیہ کمبینیشن بنا مذہب اسلام کا اور اردو زبان کا، اور اس طرح اردو زبان مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم حیثیت کی بانی بنی۔ آخر میں میڈیول انڈیا کے کنٹریبیوشنز جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، یعنی مذہب اسلام سے ہے۔ میڈیول انڈیا میں اسلام کا دار و مدار اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ جس کی وجہ سے ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف ایک تشدد پیدا ہو گیا تھا، ایک حسد پیدا ہو گئی تھی، اور انہوں نے 1000 تک مسلمانوں کی حکومت کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک کنارہ کشی پہ رکھا ہوا تھا، اور مسلم کلچر کے ساتھ ان کی ثقافت کبھی مل نہیں پائی تھی۔ لہٰذا آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن بھی جس نے کہ قیام مجدد الافل ثانی اور شاہ ولی اللہ کے سہارے آگے بڑھایا،
اسلام کا دور جاری اور ساری رہا اور میڈیول دور کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے جدید دور میں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی وجہ سے اور آگے بڑھا۔ ہمارے مطالعے کا آخری حصہ ماڈرن انڈیا ہے۔ ماڈرن انڈیا کی شروعات بنیادی طور پہ اسی وقت سے ہو جاتی ہے جب ایسٹ انڈین کمپنی ہندوستان میں 17ویں صدی میں داخل ہوئی تھی۔ The British brought a new culture in India. It was a combination of Western culture and Eastern culture. And also it developed a culture which was a combination of rural culture and urban culture. Western culture اور ایسٹرن کلچر سے مراد ہے کہ ویسٹرن ورلڈ انگریزی زبان ہندوستان میں داخل ہوئی، انگریزی اسلحہ ہندوستان میں داخل ہوا، انگریزی تربیت ہندوستان میں داخل ہوئی، انگریزی انتظامیہ ہندوستان میں داخل ہوئی۔ دوسری طرف جو اینشنٹ پنچایت سسٹم تھا جسے میڈیول سسٹم نے ختم کر دیا تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ واپس لایا، اور مغلوں کا جو اربن کلچر تھا اس کو انہوں نے جاری ساری رکھا۔ اس طرح اربن رورل کلچر کا کمبینیشن بھی سامنے آیا۔ لہٰذا the first contribution of the British Empire in the Indo-Pakistan subcontinent was of the cultural value system, which created a new kind of culture, the combination of Hindu culture, Muslim culture, and the Western culture. Then we come to the conflict between the Hinduism and Islam, which was also the initiative of the British imperialism in the Indo-Pakistan subcontinent. The next point we see with the British contribution is the expanded bureaucratic system in the subcontinent. The bureaucratic system brought by the British in India was very unique, and we are going to have a detailed study at the later stage to explain the bureaucracy when we talk about bureaucracy in Pakistan. یہاں پر صرف میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انگریزوں نے ہندوستان کی انتظامیہ کو بالکل ایک نئی جان دی، بالکل ایک نئی شان دی اور ایک نیا طور طریقہ دیا جو کہ پیورلی یورپینائزڈ اور ویسٹرنائزڈ تھا، اور جس کا تعلق بنیادی طور پہ نہ تو اینشنٹ انڈیا کے ساتھ تھا نہ میڈیول انڈیا کے ساتھ تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسے آگے چل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ڈسکشن میں کہ جس طرح اتھارٹیرین رول ہم نے اینشنٹ انڈیا میں دیکھا تھا، میڈیول انڈیا میں دیکھا تھا، اسی طرح یہ ہمیں برٹش انڈیا میں نظر آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ چونکہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ریجنلزم کا تھا، جس کی بنیاد کلچرل ویلیو سسٹم اور لینگویج تھی، وہ مسئلہ ماڈرن انڈیا میں بھی جاری ساری رہا، اور اسی کی وجہ سے ہندوستان کے ہر حکمراں کو اور ہر دور کو ہندوستان کو ایک اتھارٹیرین رجیم میں قائم رکھنے کا طور طریقہ استعمال کیا۔ فرق صرف انگریزوں کے دور میں یہ ہوا کہ انگریزوں نے اس کو 3 انتظامی نظام میں بانٹ دیا۔ پہلے کو انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کے نام سے پکارا، دوسرے کو پروونشل گورنمنٹ کے نام سے پکارا، اور تیسرے کو لوکل گورنمنٹ کے نام سے پکارا، اور اس کی وضاحت ہم آگے چل کر کے بھی کریں گے جب ہم پاکستان کا مطالعہ باضابطہ طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر میں ہمارے پاس سینس آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن، موبلائزیشن اور ریپرزنٹیشن کا کنٹریبیوشن انگریزوں کی حکومت کے دور سے ملتا ہے۔ انگریزوں کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہندوستانیوں کے لیے تھا، جس نے ہندوستان کو بالکل جدید دور میں تبدیل کر دیا، اور جس کی وجہ سے ہندوستان میں قومی تحریک شروع ہوئی، ہندوستان میں قومی آوازیں اٹھیں، ہندوستان کے عوام میں پارٹیسپیشن کا، موبلائزیشن کا اور ریپرزنٹیشن کا عمل پیدا ہوا، اور اس طرح ایک بہت 100 سال تک چلتی ہوئی تحریک کے نتیجے میں پاکستان عمل میں سامنے آیا۔ پاکستان 1947 میں ایک نئے ملک کی حیثیت سے آزاد ہوا، جس کا میرے خیال میں بے انتہا کنٹریبیوشن انگریزوں کے دور کا زمانہ تھا،
جہاں انگریزوں نے ایک طرف تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہوئے ملت اسلامیہ کو اور ہوا دی کہ وہ اپنی اہمیت کو بہتر طور پہ مضبوط طور پہ پہچان سکیں، دوسری طرف ان کی اتھارٹیرین رجیم نے اور اس کے اوپر ہندوؤں کی سپریورٹی کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کے اوپر جب بھی میجورٹی اور مائنورٹی کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے ریپرزنٹیٹیو رول کو لایا گیا تو وہ ہمیشہ مائنورٹی بن کے میجورٹی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ لیٹس کم ٹو دی کنکلوژن آف آور اسٹڈی آن ہسٹوریکل فاؤنڈیشن۔ ہم اگر تینوں کو ایک ساتھ کمبائن کریں، اینشنٹ دور کو، میڈیول دور کو اور ماڈرن دور کو، تو وی ریچ ٹو اے ویری ویری انٹرسٹنگ کنکلوڈنگ passages. Number one, as I had mentioned right in the beginning, that India doesn't own anything of its own. And I had given example of Indian culture, Indian traditions, Indian languages, Indian religions, Indian administration, Indian scientific achievement. ساری کی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہم تاریخی حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بیرونی ہے۔ مذہب بھی ہندو مذہب ایرین نے لایا، ہندو سویلائزیشن ایرین نے لایا، ہندو کاسٹ سسٹم ایرین نے لایا، ہندو پنچایت سسٹم ایرین نے لایا۔ اسی طرح اسلام مسلمانوں نے لایا، اسلامی ثقافت مسلمانوں نے لائی، اسلامی زبانیں مسلمانوں نے لائیں، اور اسلامی زبان جو کہ اردو کہلاتی ہے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی زبان، وہ بھی مسلمانوں کی زبان بنی۔ اسی طرح انگریزوں نے ہندوستان کو ماڈرنٹی میں تبدیل کیا، مثلاً انہوں نے ایگریکلچر کو سائنٹیفک بنایا، انڈسٹریز قائم کی، سائنٹیفک اچیومنٹ کو ہندوستان میں داخل کیا، مثلاً بجلی کا انتظام، پانی کا انتظام، سڑکوں کا انتظام، کمیونیکیشن کا انتظام، ٹیلی فون کا انتظام، ٹیلی گرام کا انتظام، یہ سارا کا سارا کنٹریبیوشن انگریزوں کا تھا۔ اور ان ساری کنٹریبیوشنس میں سب سے بے انتہا اہم کنٹریبیوشن ریلوے سسٹم کا تھا، جس نے پورے ہندوستان کو ایک دوسرے ریجن سے اتنا زیادہ قریب کر دیا کہ ہندوستان کی تجارت میں اضافہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ ہسٹری میں کہا بھی جاتا ہے کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی، اور اس سونے کی چڑیا کو انگریزوں نے بے انتہا بے دردی سے استعمال کیا۔ آپ تاریخ میں پڑھیں گے، اگر آپ تاریخ کے طالب علم میں رہے ہیں، یا آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ وہ عمارتیں جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے بنائیں، جس کی نشاندہی آج بھی ہندوستان میں تاج محل کی نظر میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہندوستان کے آرکیٹیکچر میں کیسا رہا ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے بنائے ہوئے سائنٹیفک اچیومنٹ بھی ایک ایسے اچیومنٹ ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ انگریزوں کا کنٹریبیوشن ہندوستان میں کیسا رہا ہے۔ آرینز بھی پیچھے نہیں رہے تھے، آرینز نے ہندوؤں کو پہلا سویلائزیشن لا کے دیا۔ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ انہوں نے رنگ لایا، انہوں نے ہندوستان کے مسالے کو استعمال کرنا شروع کیا، لہذا بنیادی ثقافت کی شروعات انہی سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اس نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ ہندوستان، آج کا ہندوستان جو کہ انڈو پاکستان بن چکا ہے، اور جسے ہم انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کے نام سے بھی پکارتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کی کامن ثقافت کا حصہ بنا۔ اور اس کامن ثقافت کے حصے کا میجر کنٹریبیوشن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بیوروکریسی میں نظر آتا ہے، سائنٹیفک اچیومنٹ میں نظر آتا ہے، ماڈرن ایگریکلچر، ماڈرن انڈسٹریلائزیشن میں نظر آتا ہے، کمیونیکیشن اور ریلوے ایکسپینشن میں نظر آتا ہے، اور بالخصوص ملٹی کلچرلزم اور سوشل ڈائیورسٹی میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ہم جب پاکستان کے مطالعے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو پاکستان کا مطالعہ اتنا ویلیبل مطالعہ نظر آتا ہے کہ بامشکل اگر آپ دیکھیں گے، ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ جب ہم پاکستان کی جغرافیہ کو پڑھیں گے، پاکستان کی ثقافت کو پڑھیں گے، تو پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک نایاب ملک ہے۔
ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور سب کچھ بہت نایاب ہے. اس لیے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ بنتی ہے کہ پاکستان کا مطالعہ بنیادی طور پہ ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز سے ہی شروع ہوتے ہوئے ایک اہم مطالعہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ.